हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अरअयत इज़ अवैना इलस सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत व मा अंसानीहु इलश शैतानु अन अज़कुरा वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा क़ाल ज़ालिक मा कुन्ना नबग़ी फ़र्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बेशुमार ऐसे अहकामात को बयान किया जो इंसान की ज़िंदगी पर बेहतरीन असर अंदाज होते हैं, जिनमें इबादात में बहुत सी इबादात हैं, लेकिन सबसे जामे जो इबादत है जिसे आप इबादात की जहाँ हिफाजत का ज़रिया और वहीं पर इबादात की इन्हिमाक का ज़रिया बनने की सबसे बड़ी इबादत, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अल्लाह की तारुफ़ और अल्लाह की ज़ात का लोगों के सामने बयान करना कि अल्लाह की ज़ात की कुदरत क्या है, ताकत क्या है। चूँकि रजब का महीना है, रजब का ये माह मुक़द्दस जो है ये हुर्मत वाले महीनों में से है, और रजब के महीना के अंदर जहाँ बहुत से अहम वाक़यात पेश आए थे, उनमें एक इस महीने की सबसे बड़ी अफादियत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कुरान पाक के अंदर मिन्हा अर्बअतुन हुरुम कहकर इरशाद फरमाया कि इसकी हुर्मत 4 महीनों में एक ख़ास अहमियत की है, बाकी 12 महीने हैं। इन्ना इद्दतुश्शुहूर अल्लाह ने फरमाया। तो इस महीना के अंदर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पे इबादात में मुनहमिक हो जाते थे। आज चूँकि शब जुमा है और ये जुमा की ये ख़ास बरकत वाली रात है, और इस बरकत वाली रात में हमें अल्लाह की ज़ात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह को याद करके इस रात को इबादत का एक ख़ास ज़रिया बना लेना चाहिए। चूँकि शब जुमा की जो फजीलत है वो अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने लैलतुल क़द्र से भी ज़्यादा फरमाई है। तो चूँकि शब जुमा है और फिर रजब का महीना है, और फिर रजब के महीने के अंदर इबादात बढ़ा दी जाती हैं, इबादत का अजर बढ़ा दिया जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन के अंदर इस महीना की एक रोज़े को 1 साल की रोज़ों के बराबर करार देते हैं, और फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस जो मुस्लिम शरीफ में आई है और दीगर जो है जमुल फ़वाइद के अंदर भी बयान फरमाई कि जो रजब का महीना है, ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को ख़ास तौर पे अपनी ज़ात के लिए मुंतखब किया है, और ये अल्लाह का महीना है, और शाबान मेरा महीना है, सरकार मदीना फरमा रहे हैं, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है, मेरी उम्मत के गुनाह माफ़ होते हैं। तो अभी चूँकि ये जमात आई है और तलबा की जमात है यहाँ गुलिस्तान कॉलोनी मदरसा से, तो उस हवाले से रजब के अंदर एक ख़ास अमल जो है, अभी ये जो आयत आपके सामने पड़ी इसका भी तशरीह बयान करूंगा, लेकिन रजब के महीना के अंदर जो ख़ास इबादत जो हमें याद रखनी चाहिए, और वो कुरान पाक के अंदर जो इबादत का जिक्र है कि एक है, आप देखिए कि नमाज पढ़ना, एक है रोज़ा रखना, एक है हज करना, एक है ज़कात देना, ये भी इबादत है। लेकिन यहाँ के नमाजी को उठाकर आप अमेरिका में ले जाएं, यहाँ 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले को उठाकर आप कनाडा में ले जाएं और उसे माहौल दे दें आज़ादी का, तो वो नमाजी बेनमाजी हो जाएगा। यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे हमें नजर आए मिले कि वो दीनदार भी बेदीन हो जाते हैं, क्योंकि नमाज है, यहाँ एक माहौल थोड़ा सा होता है, लेकिन एक रोज़ा है, एक ज़कात है, एक हज है, हाजी वहाँ पर हज के दौरान नमाजें पढ़ता है, यहाँ आके हाजी भी नमाजें छोड़ देता है अक्सर अपने मकाम पे। तो इसी तरह जो है ये क्या चीज़ है, हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या वजह है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने में मुनाफिक
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم میں کافروں سے بھی نیچے ہوں گے وہ بھی نماز کے عادی تھے۔ کیا وجہ تھی؟ اور آج بڑے بڑے اپنے تمغے اسلام کے لگانے والے نماز کے عادی نہیں ہیں۔ حلیہ بے شک بہت لوگوں کا ایسا ہے دین والا ہے، لیکن نماز کے وہ بھی پابند نہیں ہیں، قرآن کے پابند نہیں ہیں، دیگر عبادات کے پابند نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغی جماعت کے کام کا آغاز کیا، انہوں نے ایک مدرسہ بنایا، چونکہ آپ کے والد صاحب مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مدرس تھے، اور بہت ان پڑھ جاہل ترین لوگوں کے اندر میوات میں وہ مدرسہ ان کا تھا۔ لیکن وہ مدرسہ کیا تھا کہ ایک حافظ صاحب حفظ کر کے گئے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن آ کے ہاتھ ملایا اس نے، تو کانوں میں بالیاں تھیں، بال اتنے بڑے لمبے سے تھے، اور کہنے لگا، آپ نے کہا بھئی کون ہو تم؟ حلیہ سے تو ہندو لگ رہا تھا۔ اس نے کہا جی میں نے حفظ کیا آپ کے مدرسے میں۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت، یہ تو حافظ تو بنا دیا، لیکن یہ بندہ قائم کیوں نہیں رہا؟ قائم کیوں نہیں رہا دین پر، اپنے اتباع سنت پر؟ یہ سوچنے کی بات تھی۔ اچھا، یہ عام آدمی کی یہ جو ترتیب ہے تبلیغ کے کام کی، تو یہ کوئی عام آدمی کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ الجزائری رحمۃ اللہ علیہ، جو مسجد نبوی کے بہت بڑے شیخ تھے، خطیب تھے، سعودی عرب کے اندر جن کے درس میں امام سدیس بھی بیٹھتے تھے، شریم بھی بیٹھتے تھے، شیخ عبد الرحمن الخوزیفی بھی بیٹھتے تھے، اور میں ان کے درس میں بیٹھتا تھا، ان کے خطاب مغرب بعد ہوتا تھا، اور وہ بڑے اللہ والے تھے، لیکن چونکہ ان کو ادراک نہیں تھا، تو جب جامع ازہر کے شیخ الافتاء نے ایک کتاب لکھی تبلیغ کے خلاف، تو سب سے پہلے تقریر ہی شیخ ابو بکر نے لکھ دی۔ تو اب بڑا لوگوں کے اندر پھیل گیا کہ جی یہ تو تبلیغ کا کام ہی بدعت ہے۔ لیکن شیخ ابو بکر الجزائری کسی طرح انگلینڈ گئے تو ڈیوزبری کے مرکز میں چلے گئے، اور وہی شیخ دارالافتاء جامع ازہر وہ انڈیا دارالعلوم دیوبند میں چلے گئے، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ دے دی آنکھوں سے دیکھ کر کہ یہ تو بہت بڑا طبقہ ہے اور یہ تو بڑے اقرب الی سنہ ہیں، تو دونوں نے رجوع کیا۔ پھر تبلیغ کے حق میں سب سے بڑی کتاب جامع ازہر کی، وہ آج بھی عربی میں موجود ہے 4 جلدوں میں، اور اس پر تقریر بھی شیخ ابو بکر الجزائری نے لکھی۔ اچھا، شیخ ابو بکر الجزائری یہ آیت بڑی پڑھتے تھے، میں نے خود ان سے سنی ہے، میں آج آپ کو وہ آیت بتا رہا ہوں کیونکہ طلبہ آئے ہوئے ہیں نا ہمارے۔ تو شیخ ابو بکر سے پوچھا گیا کہ یہ تبلیغ والے جو کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کام ہے؟ تو آپ نے یہ آیت پڑھی جو میں آج آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، غالباً 122۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے بیٹھے پریشان ایسے پریشان رہتے تھے کہ آپ جنگل میں راتوں کو روتے تھے، جنگل جو گھنا جنگل تھا، رات کو چیخوں کی آوازیں آتی تھی، تو چوکیدار نے ایک دن پوچھا آپ کو غم کیا ہے؟ کہا اگر تمہیں سمجھ لگ جائے تو رونے والے 2 ہو جائیں۔ ایسا غم تھا۔ اب ہمیں غم نہیں ہے، ہمارے دین والوں کو بھی نہیں ہے بے دین، اب ہمارے محلے میں بے نمازی ہیں، بے دین ہیں، کوئی بلا سے ہماری دین سے ہٹ رہا ہے۔ میں قرآن پاک سامنے رکھ کے ایک بات بتا رہا ہوں، میں پورٹ الزبتھ سے جہاز میں بیٹھا، تو میں نے جانا تھا غالباً کیپ ٹاؤن، تو میں یوں جہاز میں جب جہاز تھوڑا سا چلنے لگا تو مجھے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی کہ ان کا جہاز کریش ہوا تھا نا اور مجھ سے رابطے میں تھے، ان کی آخری وائس بھی میرے ساتھ تھی کہ میں انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا جمعے کو، اور بدھ کو ان کا کریش ہوا۔ تو میں نے یوں جہاز میں دیکھا ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے انگریز، عورتیں، مرد، بے دین، یوں میرے ساتھ سیٹوں میں بھی وہی تھے۔ تو میں نے یوں دیکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اللہ نہ کرے، لیکن ہو تو سکتا ہے کچھ بھی۔ میں نے کہا یہ جہاز کریش ہو جائے، میرے علاوہ اس جہاز میں مسلم کوئی نہیں ہے تو سارے کدھر جائیں گے؟ ہمیں بھی اللہ سے امید ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملنی ہے، ہمارے بخشش کی امید ہے نا ہمیں، لیکن جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تو وہ سیدھا کدھر جائے گا؟ دوزخ میں۔ تو آج دیکھیں آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں فرقے بناتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جو باہر گھومتا ہے نا دنیا میں، پھر وہ کہتا ہے یا اللہ ہم کدھر کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد، یوں ڈھیر کی تعداد میں دوزخ میں جا رہی ہے، اور ہم بس بیٹھے ہوئے ہیں جی یہ نور بشر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو اب دیکھیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ پہ ہم قربان جائیں۔ اللہ نے ایسا بندہ کہ آج
اس کا قیامت کے دن وہ ٹھاٹھ میں اٹھیں گے تو نبیوں کی اطاعت اور نبیوں کے اللہ رب العزت انہیں ٹھاٹھ عطا فرمائے گا. نبیوں کے غلام ہیں لیکن کام ایسا کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کروڑوں لوگ ان کے کھاتے میں ڈال دیے. تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک آیت پیش کی, وہی شیخ ابو بکر الجزائری نے پیش کی. آپ نے فرمایا, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مدنی نے جب پوچھا حضرت شیخ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کہ یہ آپ کیسے کام کریں گے, ہم نے دیوبند میں ایک جماعت بنائی ہے کہ جو لوگوں کا تعاون کرے لیکن فنڈ لے کر ہی تعاون ہوگا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اپنا پیسہ لگا کر. اب یہ طالب علم اپنا پیسہ لگا کر آئے ہیں یا آپ کو پیسہ کسی نے دیا ہے؟ خود پیسہ لگایا نا. یہ سوچ مولانا مدنی نے کہا حضرت یہ کیسے ہوگی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تو بڑے تھے نا, تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یہ قرآن کی آیت پہ دیکھیے, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اچھا, وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. فرمایا میں ایسے بندے تیار کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ سارے گھر والے نکل جائیں, اب سارا مدرسہ نکل جائے, سارا آفس والے نکل جائیں, سارے کاروبار ملوں والے فیکٹریوں والے تبلیغ میں چلے جائیں. نہیں, قرآن بھی کہہ رہا ہے. حضرت نے فرمایا میں قرآن کے مطابق, دیکھیے ہر کام تبلیغ والوں کا قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس لیے آج تک میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کوئی بڑا تقوی والا شیخ ہو اور تبلیغ میں اعتراض کر سکے. ویسے مخالفت الگ چیز ہے, لیکن تقوی والا شیخ عالم بڑا ہو اور وہ کہے جی نہیں تبلیغ غلط کام ہے. تو فرمایا پہلے اللہ کا, اب آیت دیکھیے, فلولا نفر من کل فرقۃ وما کان المؤمنون, ایسے نہیں ہو سکتا, وما کان المؤمنون لینذروا, کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, ایسے نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے نکل جائیں, سارے کے سارے چلے جائیں اور کہیں جی سارے جہاد پہ بھی نہیں جا سکتے. کسی کام کے لیے بھی یہ اصول اللہ کا ہے, کسی کام کے لیے بھی سارے نہیں جائیں گے, بلکہ ایک جماعت کو, ایک جماعت, جیسے ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے یہ جو امیر ہیں یہاں کے, کہ کہتے ہیں جی ایک جماعت ابھی چلنے کی جا رہی, مثال دے رہا ہوں. اب یہ کہاں سے, ہر گھر سے ایک بندہ, دو بندے, ابھی آپ آئے ہیں ایک بندہ دوسرا, لیکن سارے ایک گھر کے نہیں ہیں, یہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے. آپ ایک گھر کے سارے نکل جائیں, نہیں یہ نہیں ہو. اب یہ رول ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھو جماعت والے چھوڑ کے چلے گئے. بھائی اللہ کے بندو, آپ اعتراض کر رہے ہو نا خالی, لیکن آپ کا اعتراض غلط ہے. نہ تبلیغ والے کہتے ہیں نہ قرآن کہتا ہے کہ سارے چار بھائیاں گھر میں چاروں نکل جاؤ. کبھی نکلے ہیں ایسے؟ نہیں ہوتا ایسے. ایک جاتا ہے, دوسرا پھر بعد میں جاتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ قرآن کا فیصلہ بتا رہے ہیں, وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, ایسے نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے چلے جاؤ, بلکہ کیا کرو کہ تم میں سے ایک, فلولا نفر من کل فرقہ, ہر جماعت میں سے نفر جماعت میں سے فرقہ, ایک طبقہ جائے. اور وہ جائے کیوں؟ اب لوگ بعض کہتے ہیں تبلیغ میں نکلنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. یہ کیوں جائیں گے؟ یہ یہاں پر جو صاف لفظ بولا ہے وہ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, تاکہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے. دین نہیں, دین کی سمجھ. یہ کوئی علم سکھانے کے لیے نہیں لے کے جاتے, عالم نہیں بناتے, یہ مفتی نہیں بناتے, وہ آپ نے الگ بننا ہے, مدرسوں میں جانا ہے. یہ لے کے اس لیے جاتے ہیں تاکہ دین کی اتنی آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حلال حرام کیا ہے, میری بخشش کس پر ہوگی, نماز کی اہمیت کیا ہے, قرآن اور دیگر چیزوں کی اہمیت کیا ہے. یہ ہے طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. یہ جو ہے یہ چیز پہلے بیان فرمائی, اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ اب جب یہ دین کی تفقہ کے لیے, اب ایک میں 3 دن میں 10 دن میں 40 دن میں 4 ماہ میں سمجھ آئے گی یہ تفقہ فی الدین؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اب اس لیے ہمارا نصاب یہ بن گیا کہ آپ سال میں 40 دن لگائیں, مہینے میں 3 دن لگائیں, وہ تاکہ بار بار آپ کی تازگی رہے, آپ بار بار دین کی تفقہ کو حاصل کریں. اچھا, تفقہ فی الدین کے بعد فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, پھر آپ نے خالی خود نہیں سیکھنا, خود تفقہ پیدا نہیں کرنی, بلکہ آپ نے اپنی
وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو بھی بتانا ہے، ڈرانا ہے، اپنی قوم کو بھی تبلیغ کرنی ہے. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب آپ واپس آئیں. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر آ کے اپنی جگہ پہ کام کرنا ہے. یہ ابھی جیسے وقت لگا کر آئے ہیں، اب یہ بھاگ نہ جائیں، یہ اپنے مقام پہ کام کریں. یہ ہے اصل تبلیغ. جو تفقہ فی الدین اس کا قبول ہوتا ہے. جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا مثنوی کے اندر کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اللہ والے اللہ اللہ کرتا تھا. کسی نے کہا تیرا اللہ نے جواب دیا ہے کبھی؟ کہا نہیں. کہا پھر تیرا اللہ قبول ہی نہیں. تو اس نے اللہ کہنا چھوڑ دیا. رات کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی کہ اللہ کیوں کہنا چھوڑا؟ کہا آپ جواب ہی نہیں دیتے. کہا ہر پہلی بار کے بعد دوسری بار اللہ کہنا پہلی کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. جب تجھے توفیق ملی ہے نا دوسری بار اللہ کہنے کی، سمجھ لے میں نے جواب دے دیا. آپ کو عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد فجر کی توفیق مل گئی، سمجھ لو پچھلی نماز قبول ہو گئی. اب جو بندہ کہے جی میرا جانا پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اب آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ کو ایک درجے کے بعد دوسرے درجے میں چلے جانے کی توفیق ملی تو پچھلا قبول ہو گیا. آپ کو تفقہ فی الدین وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، واپس آ کے بھی کام کرنے کی توفیق ملی تو جانا قبول ہو گیا. اور واپس آ کے آپ بھاگ گئے. اور ایک جماعت والے سے کسی نے کہا کہ آپ نے کتنا وقت لگایا ہے؟ کہا جی اتنا لگایا ہے کہ میں آپ سے جان چھڑا سکتا ہوں. اتنا وقت تو ہمارے اکثر ساتھیوں نے لگایا ہوا ہے نا، ہمارے طارق صاحب نے بھی لگایا ہوا ہے. اور آپ سے جان چھڑانے کا ہمیں اتنا وقت اتنا نہیں لگانا، کام کرنا ہے. واپس آ کے کام کرنا، یہ اصل لعلہم یحذرون، تاکہ جو آپ لے کر آئے ہیں نا یہ بھی ڈرنے والے بنے، استحذار والے بنے. یہ ہے اصل کام جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت سورۃ توبہ 122 میں ذکر کیا. پورا ترتیب بتا دی کہ جانا کیوں ہے، لوگوں کو فتوے دینے، بحثیں کرنے. اسلام آباد کے آئی جی صاحب تبلیغ میں وہ پہلے آئے کلین شیو تھے، وردی میں آئے. مولانا طارق جمیل صاحب ہفتہ ٹھہرتے تھے جامعہ معتمر عالم اسلامی میں. تو میں وہاں پر ڈیوٹی پہ تھا باہر کھڑا، تو رش ڈھیر اوپر نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب 1995 میں وہاں ہفتہ ٹھہرتے تھے آ کر. تو اتنی بڑی مسجد ہے، اندر باہر اوپر نیچے باہر روڈ بھرے ہوتے تھے. اللہ نے ان کو وہ مقبولیت، اس زمانے کی کوئی ویڈیو، کوئی یوٹیوب نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، اللہ نے وہ مقبولیت دی ہوئی تھی ان کو. اور اللہ نے بڑا کام لیا ان سے، اور اللہ آج بھی لے رہا ہے. تو وہ بلکہ میں ابھی گیا تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، کہا نہیں ادھر بیٹھو، ادھر بٹھا لیا. تو مجھے کہنے لگے آپ بڑے پیر صاحب ہیں ماشاءاللہ. وہ ویسے بے تکلفی ہے تھوڑی. تو میں نے کہا حضرت ہم کیا بڑے ہیں، آپ کو پتا ہے میں آپ ہی کے بیان سن کے اس طرف آیا ہوں، ہمیں ہدایت ہی آپ کی وجہ سے ملی ہے. تو کروڑوں لوگوں کو اللہ نے ان کی برکت سے ہدایت دی ہے. اور آج المیہ یہ ہے جن کے والدین کو ان کی برکت سے ہدایت ملی اور بچوں کو عالم بنایا، آج وہ بچے اٹھ کے تنقید مولانا طارق جمیل صاحب پہ کر رہے ہیں. حیرت کتنی بڑی ہے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے. اللہ رب العزت کے ہاں راندہ درگاہ ہونے کا ذریعہ ہے کہ علماء کسی پہ بھی تنقید کی جائے. تو آئی جی صاحب آئے اس میں وردی میں، بالکل سٹک ہاتھ میں تھی، گاڑی سے اترے تو یوں باہر روڈ پہ کھڑے تھے، اندر جگہ ہی نہیں تھی. مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے مولانا صاحب؟ میں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. کہنے لگے اچھا، بیان بہت اچھا کر رہے ہیں. کھڑے کھڑے انہوں نے 15 منٹ سنا، پھر گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اگلے دن میں نے دیکھا وہ آئے اپنی گاڑی پہ مولانا صاحب کو بٹھا کے لے گئے ساتھ، پولیس لائن میں بیان کرایا ان کا. اچھا پولیس لائن میں ایسا بیان ہوا کہ اس 95-96 کی بات ہے غالباً یہ کہ آپ دیکھیے پوچھیں یا دیکھیں تو اس سال میں جتنے پولیس والے وہاں سے نکلے ہیں نا اکثر دیندار تھے. تو اس آئی جی صاحب اسلام آباد کے آئی جی تھے، طارق سلیم لون ان کا نام تھا. تو وہ جو ہے نا انہوں نے سزا رکھ دی تھی کہ جو سارجنٹ، جو ایس ایچ او، جو پولیس والا کوئی بھی کسی تھانے کا بھی رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے تبلیغ پہ سروزے میں بھیجنا ہے. تو آج جناب عبد الرؤف صاحب ہوا کرتے تھے، ہاؤس آف نالج ان کا تھا. آج عبد الوہاب صاحب کے انگلش کے ترجمان بھی بن گئے تھے وہ، چونکہ وہ ان کے بچے اور میں ہم اسکول میں اکٹھے پڑھتے رہے، پرائمری ہم نے اکٹھی پڑھی تھی تو ہمارا بہت اچھا تعلق تھا. تو وہ جو ہے نا اسلام آباد میں اس وقت تبلیغ کے بڑے تھے، اب فوت ہو گئے.
تو وہ ان کا انٹرویو لیتے تھے، جو ایس ایچ او یا کوئی بھی پولیس کا غلطی کر کے آتا تو اسے سروزے میں بھیجتے، تو واپس آگے کارگزاری ان کو سناتا۔ تو میں تھانے کا نام نہیں لیتا چونکہ یہ بات چلے گی آگے۔ ایک تھانے کے ایس ایچ او صاحب جو ہے نا اسلام آباد کے اپنی، وہ پکڑے گئے رشوت لیتے ہوئے، آئی جی صاحب نے کہا سروزہ لگاؤ، وہ 3 دن کے لیے چلے گئے۔ مدنی مسجد سپر مارکیٹ میں وہ آئے انٹرویو دینے، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، عبدالرؤف صاحب نے مجھے کہا بیٹھیں، ہم بیٹھے تو سن رہے۔ کہا جی کیا آپ نے سروزے میں دیکھا؟ کہا جی ماشاءاللہ بہترین میلاد کی محفل ہوئی، بہترین جو ہے نا ہم نے قوالی سنی، بہترین قسم کا، ایسی قوالی تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی۔ اچھا وہ میں ہنس رہا کہ قوالی کدھر تبلیغ میں سنائی جاتی ہے، کدھر جو ہے نا یہ محفلیں دوسری ہوتی ہیں۔ تو اچھا انہوں نے پہلے سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے تبلیغ میں وقت نہیں لگایا، آپ گھر چلے گئے، گھر جا کے بیٹھ گئے تھے۔ کہتا ہے آپ کو کیسے پتا؟ کہا تبلیغ میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن بتایا جاتا ہے، یہ اعمال 6 نمبر ہوتے ہیں، تو آپ 6 نمبر تو آپ کو پتہ ہی نہ، ہاں 6 نمبر بتائیں، تو انہوں نے 6 نمبر میں قوالی کا ذکر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا آئی جی صاحب کو فون کیا کہ یہ تو تبلیغ میں گیا ہی نہیں ہے۔ آئی جی صاحب نے کہا اب 10 دن کے لیے جاؤ۔ وہ وہیں سے 10 دن کے لیے چلے گئے۔ تو یہ اوپر ایک بندہ اچھا آ جائے نا تو نیچے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ملک کیوں خراب ہے کہ اوپر بھی خرابی ہے، نیچے بھی خرابی ہے۔ یہ قوم نیچے سے کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ پوری کائنات میں دیکھ لیں، مدینے کی ریاست بنتی ہے، ساری قوم ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب ایک ایک بندے پہ کام نہیں ہوتا، اوپر ٹھیک لوگ ہو جائیں نا، نیچے سارے۔ ایک ایس ایچ او علاقے کا ٹھیک ہو نا، پورا علاقے میں چوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہاں تو یہ بات ہوگی ختم، یہ سمجھ آ گئی آپ کو، یہ لمبی ہو جائے گی۔ آیت کا ترجمہ کر دوں؟ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح چلتے ہیں، کہتے ہیں میں علم سیکھنے جاؤں گا۔ نبی ہیں بنی اسرائیل کے، اور کوئی عام نبی نہیں ہے، اولو العزم نبیوں میں سے ہیں۔ دیکھیں 1.25 لاکھ میں 313 رسول ہیں، ان میں پھر اولو العزم ہیں، پھر ان میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے والے، صاحب شریعت تورات، لیکن جب اللہ نے کہا کہ آپ سے بڑا عالم ایک اور ہے اور وہ ادھر ہے، اس کو جو ہے نا میں نے علم عطائی عطا کیا لدنی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ نہیں کہا میں نے کتاب، میرے پاس تورات ہے، میرے پاس اتنا نالج ہے۔ آج ہمارے پاس تو اتنا علمیہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے گھٹنا ٹیکنا پسند ہی نہیں کرتے، ہم کسی کے سامنے بیٹھ کر سننا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم بس اپنے آپ کو علامۃ الدہر سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں سب کچھ، ہم سے بڑا کون ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ڈبو دیتی ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ آپ وہاں سے چلے، پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ کس طرح آپ کو مچھلی بھون کے روسٹ کر کے آپ نے اپنی ایک ٹفن کے اندر رکھی تھی، اور اپنے خادم سے کہا تھا کہ یوشع علیہ السلام بن نون، ان کی قبر پہ میں گیا ہوں 2 بار، اور ہم نے یہ آیتیں وہاں پڑھی ہیں، بلکہ میں نے نہیں پڑھی، یہ جو رکوع ہے نا، ہم جب اردن میں یوشع علیہ السلام کی قبر پہ کھڑے تھے تو مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاہور والے، وہ میرے ساتھ کھڑے تھے، قاری حنیف جلندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ساتھ بالکل کھڑے تھے ان کے، اور قاری صاحب نے کہا کہ میں تلاوت کروں گا یہاں پر، تو قاری صاحب نے اونچی آواز سے یہ پورا رکوع تلاوت کیا، کیونکہ یوشع علیہ السلام سفر میں ساتھ تھے، اور جب قاری حنیف جلندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کی تلاوت اونچی کر رہے تھے، ہمارے ساتھ چونکہ 60-70 علماء تھے، تو بڑا ماشاءاللہ ایک سما بندہ ہوا تھا کہ وہی الفاظ جو اہل علم تو جانتے تھے ترجمے کو، تو یہ یوشع علیہ السلام کا پورا قصہ اور ان کی قبر پہ میں نے قاری حنیف جلندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہا کہ حضرت آپ نے تلاوت تو کر دی، تو یہ قبر میں یوشع علیہ السلام کو کیا سن رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میرا اور کل وفاق المدارس کا عقیدہ ہے کہ قبر والے سنتے ہیں، سماع موتا کا عقیدہ ہے یہ۔ تو یہ بات بھی ہمیں پہلی سمجھ آ گئی۔ تو دوسرا بات یہ ہے کہ وہ ٹفن وہاں پر جو ہے نا رکھا، تو پانی گرا اس پہ، تو مچھلی جو ہے نا ایک دم اٹھی اور زندہ ہو گئی، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور پانی میں گھسی، اور ایسی گھسی کہ سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی، ایسے جیسے وہ پہاڑوں کے اندر سرنگ نہیں ہوتی، آپ جب پہاڑوں میں جاتے ہیں وہی سیم وہی، چونکہ یہاں جو لفظ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں عربی کا۔ اچھا یہاں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے 24 گھنٹے پہلے سفر کیا تھا، تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی، پھر آگے 24 گھنٹے سفر کیا، اور اس کے بعد کہا بھائی وہ کھانا تو دو،
تھک گیا ہوں میں، وہ جملہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، آپ نے یہ جملہ کہا، اس وقت اس نے کہا اوہو حضرت وہ تو مچھلی چلی گئی تھی اور وہ تو زندہ ہو کے یوں غائب ہو گئی۔ اس پہ فرمایا جب یوشع علیہ السلام نے تو قال، یوشع علیہ السلام کے الفاظ یہاں اللہ قال سے مراد یوشع بن نون ہیں، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، ارأیت آپ نے دیکھا، اذ اوینا وہ جگہ جہاں ہم بیٹھے تھے، الی الصخرۃ وہ پتھر کے پاس۔ اب وہ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اے حضرت آپ کو پتہ ہے وہاں ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، پتھر تھا، صخرہ پتھر کو اس پتھر کے پاس آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، اور وہاں پتھر کے پاس فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی سے غافل ہو گیا تھا، میں بھول گیا تھا مچھلی کے بارے میں، اور وما انسانیہ، اب وہ مچھلی کیا ہوئی کہ مچھلی نے چونکہ ایک دم رستہ بنایا اور وہ زندہ بھی ہوئی اور اندر چلی گئی۔ اب یہ بات تو بتانے کی تھی نا، لیکن آپ نے نہیں بتائی، تو اب یہ کہا کیا حضرت یوشع علیہ السلام نے، وَمَا أَنْسَانِيهُ، میں نہیں بولا تھا، میں جان بوجھ کے نہیں بھولا حضرت، إِلَّا الشَّيْطَان، مگر یہ سارا کام کیا ہے شیطان نے، ان اذکرہ، کہ وہ مجھے یاد نہ رہتا گیا۔ اس لیے شیطان کے مغالطے میں جب ہم دعا کریں نا تو ہم اللہ سے یوں کہ یا اللہ میں جو گناہ کرتا ہوں تو تیری مخالفت میں نہیں کرتا، شیطان کے بہکاوے میں کرتا ہوں، تاکہ یہ اللہ کو ثابت کر ایک الفاظ کی شکل میں، جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نہیں بھولا، یہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، ورنہ میں کیسے آپ کو نہ بتاؤں، یہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی بات چھپاؤں۔ یہ خادم کوئی بھی ہو کسی بڑے کے ساتھ تو اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ، اور میں نے دیکھا کہ اس نے یوں رستہ پکڑا، فی البحر عجبا، عجیب انداز میں دریا میں یوں رستہ بنا لیا۔ اچھا پہلے جو ذکر کیا ہے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پہلے سربا کہا اور ابھی عجبا کہا۔ سربا کا معنی ہوتا ہے، سرب کہتے ہیں سرنگ کو، جب کوئی سرنگ بنائی جاتی ہے اس کو سربا کہتے ہیں، یوں گول گول پہاڑ کے اندر جیسے بناتے ہیں یا زمین کے اندر بناتے ہیں، تو یہاں وہاں سرب اور یہاں عجب۔ تو امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ دونوں کا معنی مختلف ہو، بلکہ ایک ہی بات ہے، سرنگ ہونا ہی عجیب چیز ہے۔ اور یہ آپ جب مکہ کی سرنگوں میں جاتے ہیں نا، 52 سرنگیں ہیں خالی مکے میں، اب ایک پہاڑ میں داخل ہوتے ہیں وہ نکلتے ہوئے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، بعض سرنگیں ایسی ہیں جو کئی کلومیٹر ہیں، تو فرمایا یہ انسان عجیب حیران ہوتا ہے، تو اس لیے عجبا یہاں بولا، سربا ادھر بولا، تو پہلے سرنگ بتایا، بعد میں بتانے کے لیے عجبا، عجیب بات ہے، بڑی بہت حیرت انگیز بات ہے، تو یہ بات کہی۔ تو جب یہ قالا خادم کہہ رہا ہے، قالا حضرت یوشع علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور آگے جب ذکر ہوا قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، قالا، اچھا ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، اب غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اب یہ ادب، یہ طریقہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا، لیکن ایک بار بھی مجھے حضرت نبی علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، مارا نہیں۔ امام طحاوی نے لکھا کہ اس میں کمال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود زیادہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو غصے میں آنے کا موقع ہی نہیں دیا، کوئی غلطی ہی نہیں کی۔ اب ہم لوگ پیش کرتے ہیں دیکھو جی انس کو حضور نے نہیں ڈانٹا، تو آپ یہ بتائیں انس نے کب کوئی غلطی کی، کب حضور کا کوئی حکم توڑا یا آپ کو ناراض کیا؟ یہاں ناراض کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جی انس بن مالک کو حضور نے نہیں ڈانٹا۔ تو یہ امام طحاوی نے فرمایا العلم والعلماء، عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں اس پر انہوں نے بڑا لمبا چوڑا لکھا ہے، بڑی ایمان افروز باتیں کچھ لکھی ہیں، وہ بعد میں کبھی ذکر کروں گا۔ آگے فرمایا اچھا قال ذالک، اچھا قال کا آپ نے فرمایا ذالک، یہی تو تھا، ما كنا نبغي، جو ہمیں چاہیے تھا، جو ہماری طلب تھی، جو ہم چاہتے تھے، وہی تو جگہ تھی ہماری، اور آپ نے کیا کیا، وہ جگہ ہم سے کراس کرا دی۔ اور کتنی کراس کرائی آپ سے؟ 1 کلومیٹر نہیں، 24 گھنٹے آگے، 24 گھنٹے سفر، اور چل رہے ہیں، اور پیدل، کوئی گھوڑا نہیں ہے، کوئی اونٹ نہیں ہے، پیدل 24 گھنٹے پیدل، کوئی غصہ نہیں، او تیری ایسی کی تیسی، یہاں تو گالیاں دینی شروع ہو جائیں۔ ابھی گاڑی خالی جو ہے آپ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر آگے چلے جائیں تو آپ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہی پہلے بتاتے نا اتنا آگے نکل آئے ہم۔ یہ چیزیں نہیں ہوتی، ادب، احترام۔ پھر فرتدہ، پھر پیچھے مڑے، علی آثارہما، اپنے پیروں کے نشانوں پہ، قصصا، دیکھتے ہوئے کہ بھائی اب دیکھتے ہیں
کیونکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصصہ اس میں لکھا کہ چونکہ وہ راستہ کوئی سڑک تو تھا نہیں، روڈ راستہ بنا ہوا عام جو ہوتا ہے، وہ ٹیڑھا میڑھا راستہ تھا، تو وہ اپنے نشان دیکھ کے یوں واپس آئے کہ وہ جگہ بھول نہ جائیں، چونکہ وہاں سرنگ بن، اور یوشع علیہ السلام نے کہا پتہ نہیں وہ سرنگ اب ہوگی بھی، یعنی مچھلی اندر چلی گئی تھی، تو اب وہ سرنگ واپس آئے تو اسی طرح تھی۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ وہ سرنگ بنی ہوئی تھی، وہاں سے آگے حضرت خضر علیہ السلام تھے جزیرے پہ، آئی لینڈ پہ، وہ جزیرہ تھا۔ اب وہ کہاں پر ہے، میں نے پوری آپ کو، امام قرطبی نے لکھا، ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے امام قرطبی کی تفسیر میں کہ وہ آذربائیجان میں ہے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جزیرہ جو ہے آرمینیا میں ہے، اور ایک نے لکھا کہ نہیں اندلس میں ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے اردن میں ہے۔ پوری تفسیر وہ میں نے کل اس پہ بتایا ہے آپ کو سارا۔ تو اب یہاں ایک چیز آخری پتہ چلی کہ اگر انسان رستہ گم کر دے، اگر انسان کو رستہ نہ ملے، اگر انسان ٹریفک میں پھنس جائے، اگر ایئرپورٹ پہ پھنس جائے، ریلوے اسٹیشن پہ پھنس جائے، اگر ازدحام میں رش میں پھنس جائے، گاڑی پھنس جائے، پہلی بات آپ کو ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی، اور آپ کو اگر آپ پارکنگ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو پارکنگ نہیں مل رہی، تو آپ یہ آیت پڑھیں۔ اگر آپ رش میں پھنس گئے ہیں، یہ آیت پڑھیں۔ آپ ازدحام میں کہیں ایئرپورٹ پہ پھنس گئے ہیں، جو فلائٹ نہیں مل رہی، مس ہو رہی ہیں، ٹرین میں اس طرح ہو رہا ہے، یا بس اسٹیشن پہ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ آیت ایسی ہے کہ آپ کے لیے اسی طرح سرنگ بنا دے گی رستہ، جیسے دریا کے اندر مچھلی نے رستہ بنا دیا تھا۔ اب مچھلی کی کیا ویلیو ہے؟ اللہ نے کیا سارا، لیکن مچھلی کو دو اللہ نے چیزیں دکھائیں، ایک مچھلی زندہ کر دی، دوسرا دریا میں یوں رستہ بنایا کہ دریا ایسے ہو گئے۔ اب اس میں رستہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں بھی رستہ بنائے گا، تکلیفوں میں بھی رستہ بنائے گا۔ وہ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے کہ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 63 نمبر آیت سورہ کہف کی، آپ نے وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ جب ٹریفک میں پھنس جائیں، گاڑی کی پارکنگ نہ ملے، تو آپ اس کو پڑھتے جائیں، تھوڑی دیر میں آپ کو پارکنگ انشاءاللہ مل جائے گی۔ اور اگر ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، گاڑیاں چلنی شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی جگہ، لوگ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، وہاں پھنس جاتے ہیں، کلام نران جیسے ہے، تو وہاں یہ پڑھیں، بار بار پڑھتے رہیں، بچوں کو کہیں پڑھو وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اللہ رستہ بنائے گا عجیب و غریب انداز سے۔ اور اگر آپ جہاز میں کہیں بھی، وہاں اس کو بیٹھ کر 70 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ رستہ بنا دے گا انشاءاللہ، اور وہ پریشانی سے نکالے گا۔ ویسے اگر زندگی میں آپ کے پھنس چکے ہیں، کسی کیس میں، کسی پریشانی میں الجھ چکے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیسے نکلوں گا اس دلدل سے، تو آپ بڑے سے بڑے دلدل میں ہوں، جیسے دریا یوں تھا، اب وہ رستہ تھا ہی نہیں اس میں، اللہ نے کیسے بنایا؟ تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی کے نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جو یہ پڑھے گا، 100 مرتبہ پڑھ کے 11 دن تک دعا کرے گا، اللہ اس کے ہر پریشانی سے رستہ نکال دے گا، اور اللہ اسے سرخرو کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔